स्टैमरिंग की, हकलाने की थोड़ी सी मेरे लिए इशू है, मैं बात नहीं कर पाता फ्लुएंटली। तो अगर आप मुझे इलाज बता देते हैं तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। हमने ये बात कही कि भाई ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है, ये प्रैक्टिस के जरिए, स्पीच प्रैक्टिसेस के जरिए, ट्रेनिंग्स के जरिए ये चीजें दूर हो जाती हैं। तो वो कहने लगा, अब चेक कीजिएगा उसकी टेक्निक, ये पूरी बात बता रहा हूँ। वो कहने लगा कि मैं ऐसे बुद्धिस्ट मॉन्क को जानता हूं कि वो ये इलाज कर देगा, अगर उसने इलाज कर दिया तो मैं बुद्धिस्ट हो जाऊंगा, मगर आपके पास इस्लाम में इलाज ही नहीं है, लिहाजा मैं मुसलमान कैसे हो जाऊं। अब ये थी सारी बात, ठीक है। अजीब बात यह है कि उस बेवकूफ को यह नहीं पता था कि उसकी आईडी मेरी आंखों के सामने है, और वो आईडी में पहले ही खुद को बुद्धिस्ट मान चुका हुआ है, वो बुद्धिस्ट ही था। सिर्फ पब्लिक के सामने, मुफ्ती साहब के सामने, कैसर भाई के सामने ये ड्रामा करने के लिए आया था कि चूंकि तुम्हारे इस्लाम में स्टैमरिंग का कोई इलाज नहीं है, बुद्धिस्ट मॉन्क के पास है, तो मैं तो बुद्धिस्ट होने जा रहा हूं। वो पहले से ही बुद्धिस्ट था, ठीक है, पहले से ही बुद्धिस्ट था। तब मैंने उसको ये कहा था कि मेरे पास इलाज है, तू कलमा पढ़, तू इस्लाम कबूल कर, चल, है मेरे पास इलाज। उसने कहा बताएं। तो मैंने उस वक्त ये चीज बोली, एक अदद इलायची लेनी है, हरी किस्म की, ठीक है, और उस इलायची के साथ कोई टेक्निक है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, तो तुम्हारे हकलाने वाली जो बात है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, वो क्यूरियस हो गया, मुझे पूछने लगा बताओ। मैंने कहा भाई कलमा पढ़ पहले, इस्लाम कबूल कर, तुझे मैं बताऊंगा। तो वो हिल गया, उसको पता चल गया कि मेरा कार्ड, मेरा ड्रामा यहाँ नहीं चला, ये तो मुझे कह रहा है कि इस्लाम कबूल कर तो मैं बताऊंगा, तो अब इस्लाम कबूल करना पड़ जाएगा। तो फिर मैंने उसकी स्क्रीन शेयर करके मुफ्ती साहब के सामने रखी, पब्लिक के सामने रखी थी कि देखो ये बंदा पहले से ही बुद्धिस्ट था, ये ड्रामे कर रहा है यहाँ आकर कि जी मैं बुद्धिस्ट मॉन्क से जनाब वो मेरा इलाज हो जाएगा, तो फलाना हो जाएगा, ये ड्रामा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो पढ़ लेता कलमा तो मैं उसे क्या बताता, ये भी सवाल है कि मैं उसे क्या बताता। तो ये भी सुन लें आप, यहीं सुन लें अभी, ताकि ये गलतफहमी दोस्तों की दूर हो जाए कि मेरे पास कोई इलाज नहीं है, मैं कोई मेडिसिन को नहीं जानता, सिर्फ उसके ड्रामे की वजह से जैसा मुंह वैसी चपेड़ के उसूल पर मैंने ये बात की थी। मैंने ये कहा और कहना था कि एक हरी कलर की आपने एक पाव इलायची लेनी है। याद रखें, जब भी किसी को इस मामले के अंदर किसी अताई ने चूना लगाना होता है ना, और किसी ज्योतिष ने भी चूना लगाना होता है, तो उसके अंदर डिटेलिंग बड़ी जरूरी है। क्योंकि अगर आप डिटेलिंग करेंगे ना, साथ कुछ स्पेसिफिकेशंस लगाएंगे, तो अगले बंदे को लगेगा वाह वाह, लगता है इतनी डिटेल से बात की है, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैंने उसमें उसको कहा था कि आपने छोटी इलायची लेनी है मगर हो हरी, और एक पाव लेनी है। उस इलायची को आपने डेली 2 से 3 घंटे के लिए अपनी जुबान के नीचे रखना है, चबाना नहीं है। और ये कोशिश करनी है कि वो 2 से 3 घंटे इलायची जब आप जुबान के नीचे रखें तो वो जुबान हिलनी नहीं चाहिए, यानी इलायची फिसल के जुबान के ऊपर ना आए। अगर वो फिसल के ऊपर आई और आपने जुबान 2 घंटे के लिए हिलाई, तो फिर इलाज बीच में रुक जाएगा, इलाज ठीक नहीं होगा। अब मुझे बताएं, एक बंदा डेली 2 घंटे इलायची अपनी जुबान के नीचे रखेगा तो मुंह करना पड़ेगा बंद। जब वो मुंह बंद करेगा तो हकलाएगा कैसे? हो गया इलाज। बहुत शुक्रिया, ये थी सारी बात। तो मुझे इतने लोगों ने मेल की, वो नुस्खा बताया, वो नुस्खा मैं सर पकड़ के हंसता था, मैं कहता था इनको कैसे बताऊं अब कि मैंने ये बात क्यों की थी। सही है। ठीक है, एक अमीर भाई, एक रिक्वेस्ट और है आपसे, मुझे फाइनेंस के रिगार्डिंग, इस्लामिक इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई बुक वगैरह हो तो बताइए ना। क्या हुआ, सॉरी? इस्लामिक इकोनॉमिक्स और इस्लामिक फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई ना बुक्स ध्यान में हो तो आपके। हाँ, इस्लामिक फाइनेंस के रिगार्डिंग रिगार्डिंग ये जो फाइनेंसिंग है, मॉडर्न फाइनेंसिंग है, या इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है या फाइनेंशियल सिस्टम जो एक्सप्लेन किया गया उस बारे में? जी जी, इस्लामिक। इस्लामिक, ठीक है। एक किताब है, बल्कि मैं किताब उसको कहना नहीं चाहिए, किताब कहना उसकी तौहीन हो जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया बोलना चाहिए। तत्तूर यूसुफ अल करजावी की एक इंसाइक्लोपीडिया है जिसका नाम है फिक्ह ज़कात, पीडीएफ में। फिक्ह ज़कात पीडीएफ में है, मुझे नहीं पता उर्दू में है कि नहीं, अरबी में तो बहरहाल मेरे पास पड़ा हुआ है। तो फिक्ह ज़कात यूसुफ अल करजावी का, उसमें ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो इस्लामिक फाइनेंसिंग में ज़कात के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है, टैक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है,
نصاب کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے، صاحب حیثیت میں آتا ہے، لونر ایئر کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے، اور اسی طریقے سے مستحقین کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے، وہ آپ کو فقہ الزکوٰۃ دکتور یوسف القرداوی کا مل جائے گا عربک میں. آئی گیس تو انگلش میں بھی شاید ہوا وہ ٹرانسلیٹ، ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو. انگلش میں بھی ٹھیک ہے ہوگا، میرے بھائی کہہ رہے نیچے ہے انگلش میں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا. تو ایک تو یہ ہے. اسی طریقے سے ایک بک ہے غالباً ابو العلا مودودی صاحب کی ہے، معاشیات اسلام. ٹھیک ہے، معاشیات اسلام. اس کو بھی پی ڈی ایف میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں بھی کافی حد تک اس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے عربی کے اندر، الاقتصادیہ فی الاسلام. اقتصاد جو ہے بیسیکلی ایسے سماج کے میکنزم کو کہتے ہیں. اقتصادیات ایسا سبجیکٹ ہوتا ہے جو بیسیکلی کسی سماج کی غربت کو دور کر کے اس کو ابو پاورٹی لائن سے ابو لانا اور لائف سٹینڈرڈ کو بہتر کرنے کے اعتبار سے اقتصادیات کا سبجیکٹ ڈسکس کیا جاتا ہے. تو اسلام نے ایک سماج کو معاشی طور پر، اکانومیکلی، فائنینشلی، مونیٹریلی بہتر بنانے کے لیے کیا لایا عمل روڈ میپ دیا ہے، وہ الاقتصادیہ فی الاسلام کے سبجیکٹ کے تحت آتا ہے. تو یہ بھی پی ڈی ایف پہ آپ سرچ کریں گے، عربی میں ہے، آئی گیس تو انگلش میں بھی ہو، یہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے عامر بھائی، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اور اس غلط فہمی کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے I'm really sorry کہ آپ کو غلط فہمی لگی. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. محارب بھائی تو دوستوں بڑی پیاری میٹھی میٹھی بات ان کے ساتھ چلی. تو آئی ہوپ سو جو میں نے آج کلیئر کر دیا ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے جنہوں نے مجھ سے الائچی والا نسخہ ای میل کے اندر پوچھا ہوگا وہ آج مجھے کافی باتیں سنا رہے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے ای میل کے اندر بھی مجھے کافی باتیں سنائیں. میں ان سے معذرت چاہتا ہوں جناب. کوئی بات. جی عامر روز بھائی والیوم 1 اور والیوم 2 میں دونوں پرائیویٹ چیٹ میں ڈال دیے. اچھا اردو میں؟ انگلش میں، دونوں انگلش میں. اچھا انگلش میں. گڈ گڈ گڈ. نہیں انگلش میں آپ کو یہ انگلش میں دونوں والیوم 1 والیوم 2. ٹھیک ہے، انگلش میں زبردست ہو گیا. اچھا رور بھائی، آپ کو نا مجھے لگ رہا ہے لیگ ہو رہا ہے آواز کا، تو آپ کو آواز دیر سے شاید میری پہنچ رہی ہے، آن ٹائم نہیں پہنچ رہی یہ لگ رہا ہے. خیر رور بھائی بہت بہت شکریہ. وہ جو کمنٹ آپ نے کیا ہے میں اس کو دکھا بھی دیے ہے جی. تو kalamullah.com books/book/fiqh الزکا والیوم 2 پی ڈی ایف فقہ الزکات. تو یہ کتاب ہے جی فقہ الزکات. اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو کافی موٹی تازی یہ انسائکلوپیڈیا ٹائپ کتاب ہے، مگر اوور آل آپ کو کافی حد تک یہ کور کر دے گی سبجیکٹس کو. یہ ضروری ہے جی عامر بھائی وہ والیوم 2 اور یہ نیچے میں والیوم 1 ہے. آپ کے نیٹ کا آج مسئلہ چل رہا یہ ہے، والی ہے مجھے نا، سمجھ پڑ یہ گئی ہے. والیوم 1 ہے. آپ کے نیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے، آواز بھی کٹی ہے میری آواز نہیں آ اور رہی؟ ڈیلے ہو رہی ہے. آواز آپ کی آ رہی ہے، کٹی ہے، اور آپ کو لیگ ہو رہی ہے. آپ کو میری آواز بہت دیر بعد آ رہی ہے. ایک بار ری جوائن کر لیں. جی میں ری جوائن کر ریجن لیں. کہتا ہوں. ہاں ری جوائن کر لیں تو ہم چلتے ہیں. ہمارے ساتھ شاہ بھائی ہیں، اونلی مسلم. شاہ بھائی جی بھائی. ہلو جی، السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. جی بھائی آپ مسلم ہیں؟ جی جی الحمد للہ. ٹھیک ہو گیا. کوئی تلاوت اپنی مرضی کی سنا دیں جو آپ کا دل کرے. سورہ ناس ہی سنا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. جی آگے. من الجنۃ والناس. من الجنۃ والناس. بالکل صدق اللہ جزاک العظیم. اللہ عظیم. جزاک اللہ. پیارے بھائی جی سر حکم. فرسٹ ٹائم آئے نا آپ بھائی شاہ بھائی؟ جی آپ کی اسٹریم میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں میں. ٹھیک ہو گیا شاہ بھائی، آپ کا ویلکم کرتے ہیں. اہلاً وسہلاً. جی بھائی کچھ بات پوچھنا چاہیں ضرور. جی عامر بھائی، میرا سوال جو ہے وہ امت مسلمہ کے متعلق ہے کہ میرے نزدیک ہماری امت اگر ایک ہو جائے، سارے مسلمان ایک دوسرے کو یعنی کہ گلے لگا لیں اور ایک دوسرے کو سمجھیں تو ہمارے کافی مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو یہ جو امت میں جو تفریق ہے اور جو یعنی کہ تکفیر کی جو چیزیں ہیں
اور جو ڈفرینس آف اوپینین ہے جو انفارچونیٹلی یعنی کہ تکفیر تک پہنچ جاتا ہے، آپ کے نزدیک جو آپ نے اسٹڈی کی ہے یا جو آپ کی حکمت ہے، آپ کے نزدیک کیا حل ہے اس چیز کا کہ ہم لوگ رسول اللہ سے جو ہے وہ اپنی نسبت جوڑ لیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بڑا دیسی اور جھٹکے والا آدمی ہوں، شاید آپ جی کو میرا نسخہ سمجھ نہ آئے یا پسند نہ آئے، مجھے نہیں پتا، میرا بتا میں دوں گا۔ تو یہ جی میں جی بتا بتائیں۔ دوں گا، باقی آپ کو جی جی پسند آئے نہ آئے۔ وہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بگر کاز دینا، بگر ریزن، ہوں، بگر کاز، بگر پرپز، یہ دینا بڑا ضروری ہے۔ اگر ہوں، آپ نوجوانوں کے اندر ایک ایسا کاز پیدا کر دیں جو کاز ان کو یونیفائی کرے، وہ کاز ان سب کی آواز ہو، وہ کاز ان سب کی ضرورت ہو، تو مسلمان اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ ادروائز لڑنے کے، جھگڑنے کے اور دور جانے کی اتنی ریزنز ہیں نا کہ آپ ہوں، ان کو ٹیکل ہی نہیں کر پاؤ گے۔ ہوں، کیا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ہوں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کا گلا دبا دوں زور سے، تو آپ کو پیٹ کا درد زیادہ فیل ہوگا یا سانس رکتا؟ سانس رکنے کا زیادہ ہوگا، کیوں؟ کیونکہ سب کانشیسلی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر سانس نہیں آئے گا تو پیٹ کے درد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی مائنڈ، مسلم امہ کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹورڈز اے بگر ایشو، بگر کاز، بگر پرپز، بگر ایم، بگر مشن، یہ ہوں، ضرورت ہے۔ اب یہ میں بڑی بات کر چکا ہوں۔ ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے ان ایشوز جو کہ بانٹ رہے ہیں ان میں کود کے خود ایک نیا فرقہ، نیا مسئلہ، نیا کفر کا بازار گرم کر لو۔ یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، پتہ کیوں؟ جو لوگ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں نا، جی، یہ میں آپ کو حقیقت بتا دوں، اسی لیے میں نے کہا ہو سکتا ہے کئیوں کو پسند نہ آئے میری بات، مگر میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو تاریخ میں لکھی پڑی ہے۔ ہوں، جن لوگوں نے بھی مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ کوشش کی کہ تمام کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیں اور تمام کو رگڑنا شروع کر دیں، انہوں نے اضافہ ہی کیا ہے، مسئلہ حل نہیں کیا۔ اب یہی وجہ ہے کہ جو فرقہ پرستی اور اختلاف اور عقیدت پسندی، شریعت پسندی جو پیدا ہوئی ہے، یہ اسی طرح ہی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، آنے والوں نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، وہ کرتے 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 وہ اور ہی معاملہ بن گیا، ایک نیا دروازہ کھل گیا اس چیز سے۔ ویئر ایز آپ دیکھو گے کہ جن لوگوں نے بگر ایم، بگر کاز اور بگر مشن کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی ہے نا، ان لوگوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا مزاج ہمیشہ ملا کر رکھنے والا ہوگا۔ یہ میں نے نوٹ کیا، ہمیشہ ملا کے رکھنے والا، کہ وہ بڑے کاز کی طرف توجہ کریں۔ تو جن لوگوں نے بھی ان مسائل کا حل کرنے کی یہ کوشش کی ہے کہ اندر سے ہم جناب توڑ کے اور اندر سے جناب ایک دوسرے کے اختلافات کو اچھال کے مسئلہ حل کریں گے، یہ سوائے نفرتیں پیدا کرنے کا اور کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک اور لے لیں، چلیں یہ تو دین ابھی گھر کی لے لیتے ہیں، مسلم امہ گھر کی طرح ہے نا، گھر کی مثال لیتے ہیں۔ جی، جی، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، ہوں، آپ کے دو بھائی ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک دم آپ اپنی کھڑکی سے دیکھتے ہو کہ باہر کچھ لوگ گنز لے کر کھڑے ہیں۔ آپ ان بھائیوں کی لڑائی میں انٹرسٹڈ ہوگے یا اس لڑائی کے اندر انویسٹ کرو گے، یا آپ ان بھائیوں کو بھی جھنجھوڑ کر دھکا دے کر اٹھاؤ گے، وہ باہر دشمن کھڑا ہے، تم آپس میں لڑ رہے ہو، بعد میں لڑ دینا، پہلے ان سے نپٹو، کرو گے کہ نہیں ایسا؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی اس وقت یہ کہا جائے گا کہ انسان بنو، لڑ لینا، بعد میں صدیاں ہو گئی ہیں لڑتے رہے ہو یار، کیا ہوں، کچھ نہیں کہہ بیٹھے، کیا کچھ نہیں لکھ بیٹھے، کیا کچھ نہیں کر بیٹھے، بول بیٹھے، ابھی بھی ہوں، تسلی نہیں ہوئی، تو باہر بڑا دشمن بیٹھا ہے، ہوں، تم لوگ اپنی انرجیاں کہاں ویسٹ کر رہے ہو؟ یہ تو تم سے پہلے بھی لوگ کر کے چلے گئے ہیں، کیا کر لیا؟ جن مسئلوں پر آج ڈبیٹیں ہو رہی ہیں، ان مسئلوں پر تو ہزاروں سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے ڈبیٹیں ہو رہی ہیں، کوئی نتیجہ نکلا؟ بالکل، نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہمیں اپنے ان اختلافات کے ساتھ جینا ہے، اور بگر کو یہ تبھی ہوگا جب آپ کا کوئی گلا گھونٹے گا، اور گلا گھونٹا جا رہا ہے، امت مسلمہ کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔
نہ جانے کیوں یہ پیٹ کو پکڑ کر بیٹھا ہے, گلا گھونٹا جا رہا ہے. اب تو میرے نزدیک اگر آپ نے آپسی اختلاف کو, اندرونی لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا ہے, اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے, اپنے نوجوانوں کو بغیر کاز کے لیے کھڑا کرو. ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ ایکسپینشنز کیوں کرتے تھے؟ ایک بادشاہ ہے, ایک علاقے میں جی رہ رہا ہے, اپنی حکومت ہے, اس کا کنٹرول ہے, وہ ایکسپینشن کیوں کرتا تھا؟ ایکسپینشن زیادہ سے زیادہ جب اس کے پاس لینڈ ہوگا تو وہ اس لینڈ کے جو ریسورسز ہیں اس کو اپنے یعنی کہ جو پرسنل مقاصد ہیں اس کے لیے استعمال کر پائے گا, اور زبردست اپنی پوائنٹ. جو آرمی ہے یعنی کہ جتنے زیادہ لوگ آئیں گے انہی لوگوں کو اپنی آرمی کے اندر انرول کر کے زیادہ ایکسپینشن کر سکے گا. مگر سوال یہ اٹھتا ہے, اچھا پوائنٹ ہے, ویری گڈ, تھینک یو, اچھا ایکسپلین کیا آپ نے. یہ اس کا پرو ہے, مگر اس کا ایک کون بھی ہے. جتنا لینڈ بڑھتا جائے گا اس کا ڈسپلن اور اس کو آرگنائز کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا. دیٹس اے کون مینجمنٹ ڈس ڈیفیکلٹ ہو جائے ایڈوانٹیج. گی. جی مینجمنٹ ڈیفیکلٹ ہو جائے گی, پوائنٹ نمبر 1. دوسرا, جی ضروری جی نہیں ہے کہ آپ ایکسپینشن کریں کہ آپ اس لینڈ کو حاصل ہی کر لیں, ہو سکتا ہے آپ کے لوگ مریں اور آپ دشمن بنا لیں, ہوگا کہ نہیں؟ بالکل ہوگا, تو ایسا ہی ہے. ایکسپینشن کے دو بڑے ڈس ایڈوانٹیج یہ ہیں کہ either you win or you lose. اگر آپ ون کرتے ہیں تو مینجمنٹ اور اس کے سسٹم کو چلانا مشکل ہو جائے گا, اینڈ نمبر 2 آپ اپنے allies ختم کر کے دشمن بناتے جا رہے ہیں. بالکل. مگر پھر بھی بادشاہ کرتے تھے, پتہ ہے کیوں؟ جی کیونکہ فوجیں بغاوت نہ کرتے. بادشاہ کبھی بھی کیپٹل پہ کمپرومائز نہیں کرتا تھا, اور کیپٹل کمپرومائز تبھی ہوتا ہے جب فوجیں بغاوت کرتے ہیں, میوٹنی ہو, ریبل ہو جائے. ٹھیک ہے. اب بادشاہ میوٹنی سے بچنے کے لیے, انٹرنل کانفلکٹ سے بچنے کے لیے فوجوں کو پتا کہاں بیدی رکھتا تھا؟ بارڈر کے اوپر. تو اگر ہمارے مسلمان نوجوانوں کو بارڈر کے اوپر اور بگر کاز کے اوپر اکٹھا رکھا جائے گا نا, کبھی آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا. فوجی بارڈر کے اوپر جاؤ, کبھی جاؤ بارڈر کا وزٹ کرو, آپ فوجیوں کو دیکھو گے سگے بھائیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کو, سگے بھائیوں سے زیادہ. ایک دوسرے کے پاؤں دھوتے ہیں, ایک دوسرے کا سر دباتے ہیں, ایک دوسرے کے کپڑے دھوتے ہیں. بیمار ہو جائے نا تو اس کو اٹھاتے ہیں, اگر کسی کو گولی لگ جائے نا اس کے اوپر لیٹ جاتے ہیں کہ اس کو گولی نہ لگے. یہ بارڈر پہ فوجیوں کا حال ہوتا ہے. ویئر ایز اگر آپ انٹرنل سائڈ پہ آ جائیں ملکوں کے اندر, تو وہاں فوجی دوسرا آپس میں ایک دوسرے کو منہ نہیں لگاتے, کور کمانڈر ہے کہ نہیں, ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ مجھ سے پوچھتے ہو نوجوانوں کو اکٹھا کیسے کریں, امت کو کیسے اکٹھیں. میں کوئی ڈرائیونگ سیٹ پر پلانٹ ارتھ میں نہیں بیٹھا ہوا, میں دیسی جی جٹکا آدمی ہوں. نہ مجھے میرے 3 ملین سبسکرائبر ہیں, اور نہ مجھے پلانٹ ارتھ کے اوپر مجھے زیادہ لوگ سنتے ہیں. مگر ہاں, ایک آدمی تک بھی اگر میرا پیغام پہنچا اور اس نے اپنے اس منہج کو تبدیل کیا, اور اس نے بگر کاز, بگر مشن, بگر ایم اینڈ بگر پرپس کی طرف آیا, اور کنتم خیر امت اخرجت للناس کی طرف آیا, لل مولوی نہیں, لل مسجد اور لل گلی اور لل محلہ لل فلاں پارٹی نہیں, للناس, اوپر کا کاز. نہ اٹھا یا اٹھ گیا تو میرے لیے کافی. یہ میری بات ہے. آپ سے بتا دیں, آپ کوئی اگر آپ کو میری بات سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے. یہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے, یہ میں 2-2.5 سال سے اس نسخے پر عمل کر رہا ہوں. یہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے کہ میں بڑی تعداد میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو کبھی فرقہ کھیلا کرتے تھے, مگر الحمدللہ اب وہ اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت میں بزی ہیں. الحمدللہ توحید ان کی, الحمدللہ رسالت ان کی, الحمدللہ عقائد ان کے, تعلیمات ان کی, اور الحمدللہ تمام چیزیں ان کی اپنی جگہ پر قائم اور دائم رہتے ہوئے اسلامو فوبس کے خلاف متحد ہوئے ہیں. اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ برکت کا معاملہ اور فضل کا معاملہ کیسے کرتے ہیں کہ ان کی اپنی بھی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں, ایک انسان کے سر پر موت منڈلا رہی ہو, اس کے ذہن میں کبھی گندا خیال نہیں آ سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر مسلمانوں نوجوانوں کو ایسی چیز کے اوپر کھڑا کیا جائے کہ دیکھو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیکنیک کیا تھی طوائف الملوکی کو ختم کرنے کے لیے عرب میں, اللہ کے رسول نے کہا ہے لوگوں کیا میں تمہیں کہوں اس گھاٹی کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے, تم پہ حملہ کرنے والی ہے, کیا میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم, دوبارہ اکٹھے ہو جاؤ. اس عرب کو اکٹھا کیا جو عرب تصور بھی نہیں کرتے تھے
کہ کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے جس کو اپنے جانوروں کے ساتھ باندھتے تھے. ایسے عرب کو اکٹھا کیا. کیوں؟ بگر کاز، بگر مشن، بگر پرپز، بگر ایم. یہ چھوٹے چھوٹے قد کے مسلمان نہیں تھے، بڑے بڑے مسلمان تھے جو عالمی سطح پر اپنی نظر رکھتے تھے، جو سمندروں کو چیرنے کی جستجو رکھتے تھے، جو پہاڑوں کو اکھاڑ کر اپنا رستہ بنانے کا جذبہ رکھتے تھے، جو سینوں کو چیر کر الحمدللہ توحید کا پیغام بٹھانے کا دم رکھتے تھے دلائل کی بنیاد پر. اور آج کا مسلمان، میں یہ نہیں، میں وہ نہیں، میں انج نہیں، میں انج نہیں، میں یہ ہوں. بھائی یہ ہوں کیا ہوں جی؟ میں سب کے سے جناب، اس کا کوئی اور تو میرا کوئی اور، تو تمہارا بھی کوئی اور تو میرا بھی کوئی اور. تو کیوں آئے گا کوئی پیچھے؟ فلاں بھی مشرک، فلاں بھی مشرک، فلاں بھی فلانا، فلاں بھی فلانا، فلاں بھی فلانا، اور سب کے پیچھے نمازیں بھی پڑھو. نیا ڈرامہ آیا ہے کیا؟ نیا ڈرامہ آیا ہے. یہ کیا منافقت ہے نوجوانوں میں؟ جی فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، اب سب کے پیچھے نمازیں بھی پڑھو. کس دل کے ساتھ؟ کہ سامنے جو کھڑا ہے وہ مشرک ہے، سامنے جو کھڑا ہے وہ اس نے فلاں کا کلمہ پڑھایا ہوا ہے، تو نماز کیوں پڑھے گا پیچھے؟ دھوکہ دیتے ہو نوجوانوں کو، دھوکہ دیتے ہو، منافقت سکھاتے ہو. اور پھر یہ کہتے ہو جی جو فلاں نماز پڑھ رہا ہے وہ قادیانیوں والی پڑھ رہا ہے، تو پھر پیچھے کیوں پڑھے اس کی؟ پیچھے کیوں پڑھے؟ جھوٹ بولتے ہو، نوجوانوں کو پھدو لگاتے ہو، پھدو. آپ کو نہیں کہہ رہا شاہ بھائی، یہ میرا درد دل ہے جو میں رکھتا ہوں اپنے پیاروں سے. آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ تو اچھے بھائی ہیں. جی ٹھیک ہے شاہ بھائی، یہ میرا درد دل ہے کہ میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر، اے شاہ بھائی منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر. آپ سے اجازت لیتے ہیں بھیا، جزاک اللہ. یہ ایک امن بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا، آپ نے بڑی اچھی ایکسپلین کیا ہے. بس آخر میں 1-2 منٹ کا یہ بھی بتا دیں کہ جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک بگر پرپز اور کاز کے لیے ہونا چاہیے، تو مجھ جیسا جو نوجوان ہے یا ہمارے اور بھی پیارے بھائی ہیں، وہ کیا ایسی چیزیں کریں، کون سا ایسا لٹریچر پڑھیں جس سے ہمارے جو تھاٹ پروسیس ہے وہ کلیئر ہو سکے. بس اس کے علاوہ جو ہے وہ میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں، لٹریچر سے زیادہ اس وقت نوجوانوں کو سب سے پہلے اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. کیا بھائی؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار آنکھیں کھلی ہیں تو یہاں تک پہنچاؤں، یہ بندہ کہہ رہا آنکھیں بند ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے جو کھڑکی سے باہر دیکھ سکیں کہ دشمن کھڑا ہے. وہ کان کھولنے کی ضرورت ہے جو یہ سن سکیں کہ اس سے زیادہ حملہ مسلم امہ کے اوپر اس سے پہلے خطرناک وقت نہیں آیا ہوا تھا. وہ دماغ کھولنے کی ضرورت ہے جو یہ جان سکے کہ ہم جن موضوعات میں الجھے بیٹھے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ان موضوعات کا امت مسلمہ کے اصل کاز اور اصل اس وقت تھریٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. جس وقت امت مسلمہ کے اوپر اٹیک ہوگا اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کلمہ کون سا پڑھ رہے تھے. یہ بھی قطع نظر اس سے کہ کون کیا کلمہ پڑھتا ہے، پڑھتا بھی ہے نہیں پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے. مگر جو لوگ ان بحثوں کے اندر امت مسلمہ کو لگا کے بیٹھے ہیں، میں پوری ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس مزائل نے یہ نہیں کبھی پوچھنا آپ سے، نہ اس گولی نے آپ سے یہ پوچھنا ہے. اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مسلمان ہے، بس یہ دیکھنا ہے. اسی لیے مسلمانوں کو سب سے پہلے ہوش میں آنا ضروری ہے، اس کے بعد پتہ چلے گا. تو ہوش میں لانا ضروری ہے. آپ یہ کام کریں کہ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے نا، تو اپنے حلقہ احباب کے اندر مسلمانوں کو یہ توجہ دلائیں کہ ہمیں اس وقت ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں. مسلمانوں کے موضوعات میں جدت پیدا ہونی چاہیے. مسلمانوں کی ڈومینز اب اور ملٹیپل لیول پر کھلنی چاہیے. مسلمانوں کی توجہ اب الحاد، ارتداد اور تقابل ادیان کی طرف آنی چاہیے. مسلمان کی توجہ اب انٹرنیشنل پالیٹکس کی طرف آنی چاہیے. مسلمان کو ٹیکل کرنا چاہیے سیکولرزم، لبرلزم اینڈ فیمنزم جیسے ایشوز کو. یہ بڑے ایشوز ہیں، ان کی طرف توجہ آنی چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو اب عقلی اور سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر چیزوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، دلائل کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہو جی بخاری پیش کروں گا، قرآن کی آیت پیش کروں گا، وہ مانتا ہی نہیں بخاری کو، وہ قرآن کو ہی نہیں مان رہا، وہ تو اللہ کو ہی نہیں مان رہا. نوجوان بخاری قرآن سے آگے نکل چکا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم سو رہے تھے. کیا ہے وہ شعر، کیا ہے؟ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. تو ہمارے لوگ تو سو گئے ہیں نا جی. اب تو ہم اب یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب کوئی قرآن و حدیث ان نوجوانوں کے اوپر اثر کرے گی. حقیقت یہ ہے کہ اب قرآن و حدیث کسی مسلمان
یا کسی ایمان والے کے اوپر تو اثر کر سکتی ہے، مگر جو اندر سے آپ کو چھوڑ کے جا چکا ہو اس کی عقل کی تسکین کے لیے اب آپ کو ایسے دلائل تلاش کرنے ہیں جو قرآن و سنہ کی طرف واپس اس کو جوڑ سکیں. ٹھیک ہے. خیر شاہ جی بڑی زبردست بات ہو گئی آپ کے ساتھ، اچھا لگا، اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اور یہ جو آپ نے ٹیگ لگایا ہے اونلی مسلم کا، یہ دیکھ کے مجھے اچھا لگا. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. جی، اللہ سلامت تعالیٰ رہیں. آپ کو اجر دے. اللہ حافظ. آمین اللہ آمین آمین. اللہ حافظ. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. جناب علی بھائی آپ ہیں؟ جی عامر بھائی میں موجود. میں نے کہا یار علی بھائی اچھے ہمارے ساتھ آج ہم سفر ہوئے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں، بس تھوڑی سی پرابلم آ گئی تھی، اس وجہ سے مجھے جانا پڑا، لیکن انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی کی موجودگی میں بتاتا چلوں، میکس ہمارے پاس اس وقت آدھا گھنٹہ ہے بس. تو پلیز ماڈریٹر جو ہیں ابھی لنک وغیرہ نہ دیں. آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے، جو بیک سٹیج پہ لوگ بیٹھے ہیں انہی سے بات ہو جائے تو غنیمت ہے. انشاءاللہ پھر ہم اونلی مسلمز کا سیشن رکھتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اونلی مسلم کا سیشن ہم رکھتے رہتے ہیں، تو اس میں آپ لوگ آتے جاتے رہیں گے. کوشش ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں جو نئے لوگ ہیں ان کے ساتھ بات ہو. انس بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، دیکھتے ہیں انس بھائی ہم سے کیا بات کرتے ہیں. جی انس بھائی. السلام علیکم عامر بھائی، آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے بھائی، آپ مسلم بھائی ہیں؟ جی عامر بھائی میں مسلم بھائی ہوں، اور عامر بھئی میرا 1.5 سال پہلے بات ہو چکی ہے. میں آنیسٹلی سے کام لوں گا، اگر 3-4 منٹ مل جائیں تو بات کر لوں. ویسے 1.5 سال پہلے آپ سے بات ہو چکی ہے میری. یار دیکھیں آپ نے آنیسٹی سے کام تو لیا ہے، مگر اصول تو یہی تھا کہ نئے مسلمانوں سے پھر بات کیسے ہوگی. ایسے کریں پھر ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی نا، جنہوں نے دوبارہ جوائن صرف اس لیے نہیں کیا کہ رول ہے. اپنا خیال رکھیں انس بھائی، کوئی بات نہیں، پھر ہو جائے گی بات. ٹھیک چلیے ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ اپنا سے خیال. مفید صاحب کی اسٹریم ہے، تھینک آپ کی اسٹریم میں ملاقات ہو جائے. السلام علیکم. یو انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، برا نہیں ماننا. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو. رول ہے رول. ہاں تھینک یو انس بھائی. رول ہے. پھر ایسے ہوگا کہ انس بھائی اگر آپ کو لے لوں گا تو کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صبر آج کیا ہے، انہوں نے نہیں جوائن کیا صرف اس لیے کہ انہوں نے رول کو فالو کیا ہے، تو پھر وہ کہیں گے یار ہمارا کیا قصور تھا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ بات تو پھر سارے ہی کرنا چاہتے ہیں، محبت کا اظہار تو پھر سب کرتے ہیں. جی عامر بھائی کر کے کوئی آیا ہے. جی عامر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی، فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ جی عامر بھائی فرسٹ ٹائم. جی عامر بھائی ہو رہی ہے آج. جی بھائی. جی اچھا عامر بھائی، ان دنوں میں یہ ازمس وغیرہ کے بارے میں تھوڑا پڑھ رہا تھا، تو آپ مجھے کوئی سجیسٹ کریں کوئی بک وغیرہ وہ اچھی جو کرٹیک کرتی ہو، مطلب ساتھ میں دلائل وغیرہ بھی ہوں. کس کو؟ ازمس وغیرہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا نا، تو وہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مطلب کوئی بک ایسی ریکمینڈ کریں نا جو ساتھ میں مطلب کرٹیک ہو کرتی ہو. کرٹیک والی بک ازمز کے حوالے سے تو میری نظر سے ابھی تک نہیں گزری. جو ازمز کو سامنے رکھ کے کرٹیک پر کمپیریٹیو سٹڈی یا ایک ہسٹورک سٹڈی کے لیے آپ کو بک چاہیے تو وہ میں ریکمینڈ کر دیتا ہوں. ہاں مطلب وہی کر دوں. ٹھیک ہے. ایک کتاب ہے کلاسیکل سوشیولوجیکل تھیوری، ایکسپلوریشنز ان کلاسیکل سوشیولوجیکل تھیوری، 3rd ایڈیشن اس کا آ چکا ہوا ہے. یہ کینتھ ایلن کی کتاب ہے جو نارتھ کیرولینا ایٹ گرینس بورو یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں. ان کی کتاب ہے جو سیج پبلیکیشنز نے چھاپی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کتاب میں جو بیسک سوشیولوجیکل تھیوریز ہیں، کلاسیکل تھیوریز، چاہے ماڈرنزم سے تعلق ہے، پوسٹ ماڈرنزم سے ہے، اور اسی طریقے سے فیمنزم سے ہے، اور سیکولرزم سے ہے، اور اسی طریقے سے جو آپ کا سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، یہ جو مختلف کلاسیکل سوشیولوجیکل تھیوریز تھیں ان کو ڈسکس کیا گیا. تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک بریف انٹرو اور ہسٹری مل جائے گی ان ون بک. ٹھیک ہے نا، ہسٹوریکل. اگر بندہ کمپیریٹیو دیکھے مطلب تو پھر تھوڑا کمپیریٹیولی ابھی میری نظر میں نہیں. اگر میں دیکھتا ہوں مجھے کو نظر آ جائے کمپیریٹیولی، تو کمپیریٹیولی میرے خیال سے ایک کتاب ہے
اردو میں ریکمینڈ کر دیتا ہوں اگر آپ کہیں. ہاں ہاں مجھے اردو دیکھنا میں. پڑے گا